हारिस खलीक पाकिस्तान के मुमताज शायर, अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा हारिस खलीक 20 अक्टूबर सन 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद खलीक इब्राहिम मारूफ तरक्की पसंद अदीब और दस्तावेजी फिल्मों के हिदायतकार थे। इनकी वालिदा हमरा खलीक उर्दू की मुमताज अफसाना निगार और अदीबा हैं। हारिस खलीक के ददियाली आबा अजदाद कश्मीरी नयाद नौ मुस्लिम थे। ननिहाल का ताल्लुक मशरकी पंजाब से था। हारिस खलीक ने तालीम के इब्तदाई मराहिल कराची में तय किए। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सनद पाई। बादाज़ां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से इंसानी तरक्की के मौजू पर तहसील इल्म की। हारिस खलीक उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में सफ़े अव्वल के शायर हैं। इनकी उर्दू शायरी के 8 और अंग्रेजी शायरी के 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। हारिस खलीक एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों में फैसला साज मनासिब पर खिदमत अंजाम देते रहे। हारिस खलीक उर्दू और अंग्रेजी में जमहूरियत, इंसानी तरक्की और इंसाफ के मौज़ूआत पर बाकायदगी से कॉलम लिखते हैं। हारिस खलीक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मरकजी गैर रियासती इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सन 2019 से सेक्रेटरी जनरल हैं। हारिस खलीक पाकिस्तान के तहजीबी, तमद्दुनी और अदबी हमअसर मंजर के रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। रियासत पाकिस्तान ने शायरी, बिलखुसूस अंग्रेजी शायरी में पाकिस्तान को आलमी नक्शे पर मकाम दिलवाने में हारिस खलीक की खिदमत का इतराफ करते हुए उन्हें सन 2018 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको मुहतरम दानिश्वर, इंसानी हकूक़ के रहनुमा, शायर, अदीब, सहाफ़ी मुहतरम हारिस खलीक के साथ दूसरी नशस्त में खुशामदीद कहता है। हारिस भाई आदाब। ये फरमाइए कि आम तौर पे एक इंसानी नफ्सियात देखी गई है कि बच्चे वालिदैन से इन्हिराफ मांगते हैं। अमूमन ये देखा गया। आपके ज़िम्मे में ऐसा नहीं हुआ, इत्तेफाक या कोई और? नहीं, बचपन में तो होता था कि घर से भागने की कोशिश की 12 बरस की उम्र में, फिर 14 बरस की उम्र में। 14 में तो मैंने भी की, लेकिन भारत तक नहीं पहुंची। वो लेकिन वो भागने की कोशिश में एक दफा तो बहुत ही सख्त नाकामी हुई कि छत पे ही छुप गया घर की जाके। तो वो फिर बाजियाब करा लिया गया और फिर जो जूते पड़े तो खैर। तो लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये मुझसे प्रोफेसर अमीन मुगल ने ये सवाल मुझसे किया। उन्होंने कहा ये मुझे तुम में कजी नजर आती है। तो मैंने कहा जी, मेरे वालिद साहब जो थे वो इतने बड़े मुनरिफ थे कि मेरी माँ ने मुझे इस काम पे लगाया हुआ था कि इनको पकड़ पकड़ के वापस लाओ। तो मैं कितना ज़्यादा मतलब इनहराफ उनसे कर सकता था। और उनकी बहुत एक रोशन ख्याल और आज़ाद ख्याल आदमी थे और वो किसी किस्म की कोई पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई। तो भाग के जाते कहाँ, क्योंकि बाकी इर्द गिर्द तो हम तो ज़िया-उल-हक के ज़माने में पल बढ़ रहे थे और फिर उसके बाद का दौर भी हमने देखा। तो हमारे घर में जितनी आज़ादी थी तो वो तो इर्द गिर्द नहीं थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी यही है कि वो खुद उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत कॉस्ट पे की है, अपने नज़रियात की, अपनी तरीक़ा ज़िंदगी की। तो ये अपने ज़माने के जवान और तरह के, और उनकी वो अकेले नहीं थे। वो अकेले नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई अलग से मुनफरिद कोई, वो पूरी जनरेशन वैसी, वो एक पूरी कक्षा थी, कॉन्स्टलेशन थी। मैं आपको एक बचपन का बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाऊं। उनके कई दोस्त, अब वो थे तो 81 तक तो वो सरकारी मुलाजिम थे, 81 के बाद आज़ाद हो गए थे। तो मैं छोटा था उस वक्त, बहुत छोटी उम्र में, 26 की पैदाइश थी, 26 की पैदाइश थी, तो 55 बरस की उम्र में वो उन्होंने छोड़ दिया।
نہیں وہ حالات ایسے ہو گئے تھے. میں نے آپ کو پہلے پچھلی سیگمنٹ میں آپ کو بتایا تھا ان کے ساتھ سلوک ذرا ناروا ہو گیا تھا تو ان کی. لیکن ہمارے گھر پہ مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ہم فرسٹ فلور پہ رہتے تھے تو پتہ چلا کہ کوئی ایک انکل ہیں جو رہ رہے ہیں, اور اس طرح کبھی کبھار کوئی انکل آ کے رک جایا کرتے تھے, کوئی چچا فلاں جو ہے, تو ان کا بتا نہیں رہے تھے کہ کون ہے اندر. تو میں نے پوچھا کہ یہ ہمارا ایک وہ ان کی اسٹڈی بھی وہی تھی, لیونگ روم بھی وہی تھا, ڈرائنگ روم بھی. پہلے تو گھر پرانے طرز کے ہوتے تھے, یہ نو گو ایریا کی طرف سے آ گیا. ہاں, تو وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا, باہر سے اس پہ تالا تھا, اور پھر وہ کھول دیا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد, یا اندر سے کوئی ٹک ٹک کرے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہاں, تو امی سے اپنے پوچھا تو کہنے لگیں کہ یہ بس رہنے دو, وہ چچا ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. تو میں نے کہا فرسٹ فلور پہ کوئی انڈر گراؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے. 12-14 سال, یہی 15 سال کا تھا یا 10 سال کا ہوں گا, 10 سال کا تھا غالباً. تو میں نے کہا یہ کیا تصور ہے کہ کوئی فرسٹ فلور پہ آدمی انڈر گراؤنڈ. تو اس طرح کی ان کے دوست احباب بھی ٹھہرتے رہتے تھے. وہ خاموش کارکن تھے, کوئی بہت زیادہ, کیونکہ وہ بہت کم آمیز بھی تھے اپنی ذاتی زندگی میں, اور زیادہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے سوائے فلم سیٹ کے, جس پہ وہ ایک قاہر اور جابر ڈائریکٹر تصور کیے جاتے تھے. عارف وقار نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ وہ یہاں جب عارف وقار شیخوپورہ میں پڑھتے تھے, ہمارے احمد پور شرقیہ میں, غالباً احمد پور شرقیہ میں, تو وہ ان کے پاس یہ آئے کوئی فلم بنانے کو ایگریکلچر پہ. تو کہنے لگے میں نے ایسا قاہر و جابر سخت ڈائریکٹر نہیں دیکھا. تو یہ تو بڑا معصوم جہا بندہ ہے, کیونکہ عارف صاحب کراچی میں والد صاحب کے پاس کچھ عرصے رہے. تو کہنے لگے میں 1 مہینے ان کے پاس رہا تو یہ تو بہت معصوم آدمی ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کے کام میں وہ بہت سنجیدہ تھے. تو اس میں وہ پھر ایک مزاج میں, چونکہ پھر وہ آپ سے انیفیشنسی, انکمپٹنس وہ نہیں ہوتی. یہاں ہمارے پاس ہمیں عزت بخشنے تشریف لائے سرمد صاحبائی. آپ یقین کیجئے کہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ جب میں میٹرک میں پہلی دفعہ لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ آیا تھا, وہ والے پروڈیوسر, یہ چیز ادھر کرو, یہ ایسے کرو, یہ ادھر کرو, ادھر لائٹ, یہ فلاں چیز نہیں چاہیے, اس کو اٹھاؤ. نہیں, لیکن سرمد تو ذاتی زندگی, چونکہ سرمد سے آپ کو پتہ ہے کہ میری خاصی بہت قربت ہے, تو سرمد تو ویسے لاؤڈ بھی ہے نا تھوڑا سا. ایک سرمد میں ایک ذاتی زندگی میں بھی ایک ڈرامائی ایک پورا ناٹک چلتا ہے ساتھ, اور واٹ این ایبسولوٹلی امیزنگ کریٹو آرٹسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن والد میرے بہت دھیمے آدمی تھے. ان کا بڑا, آپ کو پتہ ہی ہے, ایک بڑا خاص طرح کا ان کا ایک لکھنوی سا مزاج تھا, لیکن فلم کے سیٹ پہ وہ بالکل مختلف آدمی ہوتے تھے. وہ وہاں ان کا اپنے کام سے جو ان کی تعلق تھا, سنجیدگی تھی, وہ حاوی آتی تھی ان کے مجموعی مزاج پہ. حارث بھائی, میرا اور آپ کا اس ملک میں, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے کم و بیش ایک ہی مدت بنتی ہے, 40 برس قریب. آپ نے اس عرصے میں پاکستان میں سول سوسائٹی, معاشرے کا وہ طبقہ جو بغیر امتیاز کے ناانصافی جہاں دیکھے, جہاں ظلم دیکھے, جہاں بدصورتی دیکھے, اس پہ آواز اٹھائے, اسے مضبوط ہوتے دیکھا یا کمزور ہوتے دیکھا؟ دیکھیے اسپائکس ہیں میرا خیال ہے. ایک اگر آپ اس کی گرافک ریپرزنٹیشن کریں تو وہ نشیب و فراز آپ کو نظر آئے. جی. اور ایک دور میں وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر ذرا دھیما ہو جاتا ہے. لیکن عمومی طور پر میں بہت پر امید ہوں, اور میں پر امید اپنی اور آپ کی نسل سے نہیں ہوں. اور میرے, اور آپ نے حسین نقی صاحب کا تذکرہ کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے. جی ہاں. تو حسین نقی صاحب والی نسل ناکام نسل نہیں ہے. ان کے فوراً بعد آنے والی ہماری ہے, ان کے فوراً بعد آنے والی 2 نسلیں, یعنی ان کے فوراً بعد اور پھر اس کے 15 برس کی اگر آپ کر لیں, اور پھر ہم ان سے ذرا 30 برس کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ان سے اتنی امید نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اب بہت سارے, جو آپ اپنے یہاں بھی دیکھ لیں, میں اپنے بچوں کو جو دیکھتا ہوں, جس طرح سے وہ آواز بلند کرتے ہیں, اور وہ اب تو آپ کو بولنے نہیں دیتے کہ زبان میں یہ کدھر سے آ گیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے. اور بہت سارے, میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکیڈیمک تو میں بالکل نہیں ہوں, لیکن ایکیڈیمک کام وغیرہ کچھ تھوڑا بہت جستا دیکھتا رہتا ہوں. تو جو نئے ہمارے نوجوان کہہ لیں یا
30 35 40 45 سال کے جو لوگ ہیں جی 25 سے لے کے 40 45 تک, ان میں بے انتہا پوٹینشیل ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بس صرف ایک جو کمی ہے وہ تنظیم سازی کی کمی ہے, چاہے وہ سول سوسائٹی میں ہو, مضبوط تنظیموں کی, مضبوط تحریکوں کی. اس کا ایک ہنر ہوتا تھا اور سکھایا سیاسی جاتا تھا. تنظیمیں بھی بہت سیاسی کمزور ہیں. تو چونکہ سیاسی تنظیمیں کمزور ہیں تو سیاسی تحریکیں بھی کمزور ہیں. جی ہاں سول سوسائٹی کی تنظیمیں کمزور ہیں تو سول سوسائٹی کی تحریکیں بھی کمزور ہیں. جی تو لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان میں خواتین نے کس طرح سے بالکل تبدیل کر دیا سب کچھ. ہمیں فخر ہے. اسی طرح پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں, جن لوگوں کا ان سے تعلق ہے, انہوں نے بھی کسی قسم کا, یہ تو نہیں ہے کہ جدوجہد چھوڑ دی ہو ایک مساوی شہریت کے لیے, جو آپ کے دستور میں درج چیزیں ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ آوازیں ہیں, اور ہم لوگوں کو کچھ ماتم گساری کی عادت بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دونوں پہلو دیکھنے چاہیے کہ جہاں ہم خرابیوں پر اور کمزوریوں پر آواز بلند کرتے رہیں, وہاں سماج میں جو اگر کوئی بہتری کی طرف کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, بہتری آئی کوئی نہیں ہے, زوال ہی آیا ہے, لیکن کوشش تو لوگ کر رہے ہیں, آواز تو اٹھا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. علمی کام کرنا بڑا ضروری ہے. اس وقت نئے مورخ آئے ہیں ہمارے یہاں. ہاں بالکل آئے ہیں, بالکل. اور ہمارے یہاں تو تاریخ پڑھائی نہیں جاتی. بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے بھائی, لیکن اب آ گئے ہیں لوگ, آ گئے ہیں اور ایویڈنس لے کے آئے ہیں, اور ہمارے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بہت سی باتیں پبلک میں نہیں کر سکتے, لیکن ایویڈنس اگر ہسٹورک موجود ہسٹوریکل ایویڈنس آ گئے تو بالکل کیا کریں اس پہ. تو مجھے تو امید ہے. امید تو دیکھیں مایوسی اور چیز ہوتی ہے, نا امیدی اور چیز ہوتی ہے. آپ نے وقتی طور پہ اداس ہونا, بلکہ کہنا چاہتا تھا کہ اداسی اور چیز ہوتی ہے, مایوسی اور چیز ہوتی ہے. اداس ہونا بنتا ہے, مایوس نہیں ہو سکتے. آپ نے بہت ہی خوبصورت اشارہ دیا ہماری اجتماعی زندگی کے قابل فخر حصے کی طرف, کہ اس ملک میں جب کڑا وقت آیا ہے تو ہماری مائیں, ہماری بہنیں, وہ 48 سال, ابا وہ 65 تھا, فاطمہ جنان تھیں, وہ 70 تھا, 78 تھا, 99 تھا. اچھا, ہم نے جن اپنی بہنوں کے ساتھ کام کیا ویف وغیرہ میں 80s میں, اب بہت سے ہماری نسل کے لوگوں کے لیے اپنی بچیوں کی وہ عورت مارچ اور اس طرح کا, جس طرح سے ان کا, میرے خیال میں اگر وہ روایت نہیں ہوتی تو یہ فرق بھی نہیں آتا. جی ظاہر ہے وہ ایک تسلسل ہوتا ہے, اور وہ بنیاد گزار ہیں. 80 کی دہائی میں جو خواتین کی تحریک ہے وہ بہت اہم تحریک ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے حوالہ دیا, دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 سیاستدان ایسے ہیں جو کسی آمر سے گفت و شنید کر کے یا کسی آمر کی پہلے خدمت پہ مامور رہے ہوں اور پھر اقتدار میں آئے ہوں. صرف ایسے 2 سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ نہیں کیا. ایک محترمہ فاطمہ جناح ہیں اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں. آپ انسانی حقوق کا کام ملکی سطح پہ بھی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے بہت کام بھی کیا ہے اور حصہ بھی ڈالا ہے. میرا ایک سوال رہتا ہے کہ بھائی حارث, یہ ریاستوں کو دوسری ریاستوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بالکل صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں. جو اپنے ہاں ہو رہا ہوتا ہے اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے یا اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے, اس سے صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں, ہمارے یہاں سب ٹھیک ہے. یہ کیا کہنا چاہیے, ڈیکاٹمی ہے یہ کوئی, کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں کہ چند ممالک دنیا میں ایسے ضرور ہیں جہاں خود تنقیدی انٹروسپیکشن بھی ہوتا ہے. وہ چند ہی ہیں, چند ہی بھر ہیں, اور وہ میرے خیال میں اسکینڈینیوین کنٹریز سمجھ لیں آپ, 2-1 اور ملک ہیں, لیکن اتنا ناردرن شمالی یورپ جو ہے, لیکن کچھ 2-4 اور ملک بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے. مگر عمومی طور پہ ریاستیں انسانی حقوق کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہیں. جی, اور اسی طرح سے کرتی ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس کو انسانی حقوق کے معاملات کو, بشری حقوق کے معاملات کو عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے, جی, ملکی سطح پر بھی دیکھا جائے, علاقائی خطے کی سطح پر بھی دیکھا جائے, اور بین الاقوامی سطح پر بھی
اس کے معیارات ایک ہوں. حارث, میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ بہت سوٹیبل رسپونڈنٹ ہیں. مجھے انسانی حقوق اور انسانی ترقی میں کی حرکیات میں تعلق جاننا ہے آپ سے. کیا رشتہ بنتا ہے انسانی ترقی کا انسانی حقوق کے ساتھ؟ ون وداؤٹ دی ادر. اچھا, یہ مشکل سوال ہے کیونکہ اس میں بہت تہیں ہیں. یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے جو لگتا ہے بہت سادہ, کیونکہ یہ بڑی لوڈڈ ٹرمز ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن رائٹس کہ انسانی ترقی کا کیا مطلب ہے. لیکن ایک تو فرد ہے اور فرد کے حقوق ہیں, اور ایک اجتماع ہے, کمیونٹی ہے, قوم ہے, ملک ہے. اس میں ایک آپ کو انہیں ان سنک لانا ہوتا ہے, ان میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہوتی ہے. اور یہی ریاست کا اور بنیادی وہ عمرانی معاہدہ جو ریاست کا عوام کے ساتھ ہوتا ہے کسی آئین کی شکل میں, جس کی پارلیمان نیگوسیشن کا پلیٹ فارم ہوتی ہے بٹوین the citizens and the permanent institutions of the state. Yes. اور جوڈیشری یہ دیکھتی ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کہیں اگر ان کی پاسداری نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کون لوگ ذمہ دار ہیں, اور انہیں قرار واقعی اس کی سزا دی جاتی ہے. ایک پورا ایک نظام ہے. انسانی ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں فکری ترقی بھی شامل ہونی چاہیے. انسانی ترقی میں یہ ضروری ہے کہ سماج میں رہنے والا ہر فرد کو فکری اور اپنے علم و فن سے متعلق آزادی, تخلیقی آزادی حاصل ہو. جب آپ دیکھتے ہیں اگر انسانی ترقی کا معیار یہ ہے کہ جی سب کے پاس ایک ایک فریج آ جائے, جیسے ہمارے کچھ دوست ممالک میں بھی ہوا کہ بھائی سب گھروں میں جب تک ہر گھر میں ایک ایک فریج نہیں ہوگا اس وقت تک ہم فریج نہیں لیں گے. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی اسپرٹ ہے, لیکن محض گوشت کو اور سبزی کو کل تک کے لیے یا پرسوں تک کے لیے محفوظ رکھ لینا اگر ترقی کی شمار کیا جائے گا تو وہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے کہ علم کی, سوچ کی آزادی ہو, فکر کی آزادی ہو, تخلیق کی آزادی ہو. وہ انسانی ترقی کا حصہ ہے. اور یہاں وہ آ کے جڑتا ہے انسانی حقوق کے ساتھ کہ آپ کی کچھ اجتماعی حقوق ہیں, کچھ میں نے جیسے عرض کیا کہ تو وہ ان کا بالکل گہرا تعلق ہے. اور انسانی ترقی بغیر انسانی حقوق کی پاسداری کے پائیدار نہیں ہو سکتی. وجہ فرمایا, چاہے وہ آپ کے شہری حقوق ہوں, سماجی حقوق ہوں, معاشی حقوق ہوں, ثقافتی حقوق ہوں, جتنی بھی پوری نوعیت ہے, اور سول, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, کلچرل رائٹس. اور ساتھ اب چھٹا شعبہ جس کا UDHR میں یعنی وہ انسانی حقوق کے منشور میں اس کا تذکرہ نہیں ہے چونکہ اس وقت وہ کویسچن نہیں تھا, لیکن اب وہ ہے, وہ ایک وجودی بحران جو اس وقت عالم انسانیت کا ہے, وہ ماحولیاتی حقوق ہیں, انوائرمنٹل رائٹس. تو یہ جو 6 اگر کیٹیگریز ہیں حقوق کی, تو ان سب پر عمل درآمد ایک صحت مند معاشرہ ترتیب دے گا, ایک طاقتور قوم, ایک باعزت اور طاقتور ملک. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے نا جب شہری جو ہے شہری ہونے کے حق پہ, حیثیت پہ اعتماد رکھتا ہو. وہ جو شہری انسیکیور ہوگا, جس سے یہ ہوگا کہ مجھے ریاستی طاقت سے بے بس کیا. دیکھیے ہمارا اصل میں نا ہمارے ہاں ہماری ریاست کی نوآبادیاتی شکل کو اب بدل دینا چاہیے. 75 برس ہمیں 77 برس ہو گئے ہیں جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے کلونیل دور کے, نوآبادیاتی دور کے قوانین بھی رائج ہیں جو ہمارے دستور سے متضاد ہیں. بالکل, تو ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پھر باعزت روزگار ہر ایک کا حق ہے, صحت کا حق, تعلیم کا حق. تو ہمارے ہاں تو, اور ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے بھی دعوے دار ہیں اپنے دستور کے مطابق, اور تو ہمیں یہ چیزوں پہ سوچنا چاہیے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. سرکاری طور پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے جو اعداد و شمار ابھی آئے ہیں چند ماہ پہلے, 2 کروڑ 62 لاکھ یہ آفیشلی ریکگنائزڈ ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ڈینائل نہیں ہے ریاست کی سطح پہ, نہ ہماری کسی حکومت نے ڈینائی کیا, نہ ریاست کی سطح پر ڈینائل. یہ ایک مثبت بات ہے, لیکن اس سے آگے بھی تو بڑھیں. صحیح. ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ. اور معیار کا بھی مسئلہ ہے. ہماری آدھے بچے 5ویں جماعت میں ایک سطر کسی زبان میں درست نہیں لکھ سکتے.
یہ ہاں وہ مادری زبانیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں. ڈسفنکشنل لٹریسی کہتا ہوں. نہیں, اور مادری زبانیں نہیں پڑھاتے. جو بڑی مادری زبانیں ہیں, اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت سے سبجیکٹس اس وقت چونکہ ہم بنیادی طور پہ تحقیق کا کام نہیں کر رہے تو ہماری زبانوں میں نہیں ہے, تو وہ آپ انگریزی میں پڑھائیں آپ, لیکن بچے کو اس کی ماں بولی مادری زبان پڑھائیں, اس کے ساتھ ہماری جو رابطے کی زبان ہے یا ہماری جو مشترکہ زبان میں کہتا ہوں اردو پڑھائیں, انگریزی پڑھائیں, تو اس کے دماغ کے در وہاں ہوں گے, مزید کھلے گا. مطلب اس پہ تو تحقیق ہوئی ہے, جتنی زبانیں آپ زیادہ بولتے اور سیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا مینٹل فیکلٹیز زیادہ کام کرتی ہیں. تو ویژن آپ کا امکان میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھتا ہے. تو ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو نہیں ٹھیک رکھا. ہر زبان شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج ہے. بالکل شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج, مشترکہ زبان ہے. اور اس کو اگر دبایا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے تو انسانیت کا ہم ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ کے پھینک رہے ہوتے ہیں, اپنے جسم پہ وار کر رہے ہوتے ہیں. بطور ایک شاعر کے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے شاعروں سے, ادیبوں سے, تو خود ہماری جو ادبی روایت ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور جو پھر یہ کہ ہم جب تک پیدا ہوئے اور ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہا تو قریب 100 برس کی ہماری روایت قائم تھی پیچھے سے ویسٹرن ادب کے ساتھ. وہ آ گیا تھا ٹرن آف دی سینچری پہ 20ویں صدی کے آغازی میں آ گیا تھا. اب جب آپ بات کرتے ہیں اپنے ہم اثر شاعروں سے, ادیبوں سے, تو آپ کو اشتراک زیادہ نظر آتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے دونوں دنیا میں, اورینٹ میں اور آکسیڈنٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ اورینٹ اور آکسیڈنٹ کو تو میں دیکھتا ہی نہیں, یہ تو بڑے کلونیل ٹرمز ہیں اورینٹ اور آکسیڈنٹ دیکھنے کی, چونکہ اس میں ایک یونٹی امپوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بھی اورینٹ میں ہوں, یعنی میں بھی اقوام شرق میں سے ہوں, اور ایک تھائے باشندہ بھی اقوام شرق میں سے ہے, اور ایک جاپانی بھی ہے, اور ایک الجیرین بھی ہے, کیونکہ الجیریا بھی ہے تو ویسٹرن افریقہ لیکن اقوام شرق میں تہذیبی طور پر شمار ہوگا. تو مجھ میں تو بہت فرق ہے. میرے نزدیک تو جو ایک شیئرڈ جو ہیریٹیج ہے, ایک ہیومن ہیریٹیج بھی تو ہے نا, ایک سویلائزیشن ہے, اور یہ بہت ساری جو ایجادات مغرب میں ہوئی ہیں ان کی بنیاد مشرق میں ڈلی ہے. چین میں کاغذ سب سے پہلے بنا ہے, عربوں نے مصر سے عربوں نے جو ہے جو ان کے عروج کا زمانہ تھا یونانی علوم کو ریسٹور کیا ہے اور اس میں اضافے کیے ہیں. اور ابو علی سینا کی جو القانون فی الطب ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں میڈیول ایج تک پڑھائی جاتی رہی ہے, اور تو یہ تو ایک شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج ہے. تو یہ جو لینز ہے دیکھنے کا, جو ایک یورو سینٹرک یا کلونیل لینز ہے, کہ یہ اورینٹ ہے اور یہ آکسیڈنٹ ہے, تو میرا نہیں خیال اینڈ نیور دی ٹوین شیل میٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ, تو میرا تو خیال ہے وہ ٹوینز تھے ہی نہیں. ناظرین, سدرنگ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں محترم حارث خلیق کے ساتھ, جو ہمارے ملک کے ممتاز دانشور, شاعر, انسانی حقوق کے رہنما اور انسانی ترقی کے ماہر ہیں. کچھ وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Water is the lifeblood of our planet, a cornerstone of economic development, food security, and environmental sustainability. Nearly half of the world's population is facing water scarcity for at least part of the year. Water resources are fast depleting and degrading, displacing millions and causing unprecedented destruction. To this day, we are still grappling with the 2022 catastrophic floods
that hit Pakistan like never before. As one of the 10 countries most vulnerable to global climate change, such impacts and losses are likely to rise further for Pakistan in the absence of concentrated international actions. We must also focus on framework for transparency, data sharing, and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. Last but not the least, we require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है और हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब मोहतरम हारिस खलीक के साथ। हारिस साहब, आप अपने तख्लीकी काम में तो ज़ुबानों का फ़र्क नहीं करते, लेकिन जो आपका सहाफ़ती काम है, काल्म नगारी आप सिर्फ अंग्रेज़ी में करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि उर्दू पढ़ने वाले या दूसरी ज़ुबानें पढ़ने वाले, जो सारे हम सब ज़ुबानें तो ऐसा महारत अबूर नहीं हो सकता कि उस पर हम लिख भी पाएँ, लेकिन चले एक राब्ते की ज़बान तो उर्दू है, कौमी ज़बान तो है, उसमें आप सहाफ़त नहीं करते, काल्म आप नहीं लिखते। देखिए, कॉलम मैंने कई दफ़ा वैसे आपसे गुजारिश की की आपने मुझसे बज़ोर शमशीर लिखवाए भी हैं, अगर आपको याद हो। पाबंदी से नहीं लिखता, ये बात आपकी ठीक है कि मैं पाबंदी से उर्दू में कॉलम या उर्दू में मज़ामीन, ये कोताही है। किसी ज़माने में ज़्यादा लिखता था, फिर उम्र के साथ होता ही है कि वो एक आदत सी बन जाती है, तो अंग्रेज़ी लिखने की एक चूँकि एक पुरानी मतलब अब तो मेरा ख्याल है 30 बरस से ज़्यादा हो गए, एक बनी बनाई तो, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट जो नए होते हैं वो सहूलत से बयान भी तो हो जाते हैं ना। तसाहुल समझ लें, फिर सहूलत से ही तसाहुल का लफ्ज़ निकला है ना, काहिली जो है, तो वो भी है कि वो एक आदत है। और लॉन्ग फॉर्म भी लिखता हूँ मैं अंग्रेज़ी में, और नसर ज़्यादा जो है वो उसमें मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक़, मैं आपको एक सच्ची बात ये बताऊँ कि आपके किसी हद तक नई किताबों के मुताले से भी होता है, वो भी होता। तो जो इल्मी कुतुब हैं वो चूँकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उर्दू समेत हमारी तमाम ज़बानों पे में तहकीक का और नया काम नहीं है। अब मैं अगर नेक्सस, अब युवाल नो हरारी की जो नई किताब है इस बरस आई है, नेक्सस, जो कि AI की एक क्रिटिक है, उसको समझने की कोशिश है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अब वो 400-500 सफ़े की किताब अगर मुझे दस्तयाब हो गई अंग्रेज़ी में, तो मेरे लिए ये बहुत ही सहूलत से मैं उसको पढ़ के उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ अंग्रेज़ी में, चूँकि वो मुझे मिली ही अंग्रेज़ी में। तो हमारे यहाँ उस तरह का काम नहीं, और तराजिम का काम भी अब हमारे यहाँ दोबारा उसमें एक नई लहर आई है और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। लेकिन अगर वो आपने अंग्रेज़ी में पढ़ ली है किताब, अब वेजिटेरियन को मिल गया है हैन कैंग की किताब को, मकतबा दानियाल शायद उसको पब्लिश भी कर रहा है उर्दू में जी, तो लेकिन अब वो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ चुका हूँ। हाँ, तो अब मैं शौक के लिए तो मैंने वो पढ़ ली, वो वक्त यानी उसका, चूंकि वो उन्होंने मुझसे उसका वो मैन्यूस्क्रिप्ट शेयर किया था, हमारी जो दोस्त हैं हुरी नूरानी साहिबा, तो वो मैंने पढ़ ली, लेकिन वो मैं पढ़ चुका था वो किताब अंग्रेजी में। तो ये बात है कि वक्त फौरन तर्जुमा हो जाए किताब का, जैसे ईरान में जो तर्जुमा और तालीफ का उनका जो सरकारी दायरा है वो फौरन फारसी में तर्जुमा कर देता है हर अहम किताब का, और बड़ी मजबूत रवायत हमारे यहाँ भी थी। हमारी जामिया पंजाब, जामिया कराची, बड़े बड़े तर्जुमे और तालीफ के इदारे थे। वो काम अब आपने छोड़ दिया है आम आदमी पे, आम एक यानी मुतरजिम जो अपनी ज़ाती बुनियाद पर वो किसी इल्मी शगफ की बुनियाद पे नहीं, बाज़ औक़ात तो वो मुशाहरे के लिए, रिम्यूनरेशन मुशाहरे के लिए कर देते हैं पब्लिशर के कहने पे, जो कि बहुत ही पीनट्स होता है। वो मुशाहरा भी बेचारा यानी जो मुतरजिम है बहुत ही कम होता है। हमेशा ही कम रहा। वालदा ने मेरी बहुत तराजिम किए हैं, तो ज़ाहिर है कोई 1 रुपया भी उनको तराजिम से कोई याफ्त नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि वो चूँकि अच्छे तर्जुमे थे तो वो
خود سے چھپوانے نہیں پڑے انہیں. یہ ہوا. یہ بات لیکن ہے. یہ تو یہ ہماری یہ پرابلم ہے زبانوں میں. ترجمہ بذات خود اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں انڈیل دیا جائے گا, سوری, اس کے لیے اتنی ہی تخلیقی آپ کو جو ہے وہ کرنا. دوسری وجہ پچھلے کچھ عرصے سے جو میں لکھ رہا ہوں انگریزی میں, وہ پاکستانی ادب کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک گیپ آ گیا تھا, چونکہ اب صفدر میر صاحب کلچرل نوٹس لکھا کرتے تھے, زم لکھتے تھے, لیکن زم کا اور چیزوں پہ, کرکٹ, سیاست, دیگر چیزوں پہ زیادہ تھا. لیکن محمد علی صدیقی صاحب ایریل کے نام سے بڑی تفصیل, بڑے عرصے طویل انہوں نے انگریزی میں پاکستان کے ادب پہ لکھا. خالد حسن صاحب نے, خالد صاحب اور خالد احمد صاحب نے بھی لکھا, لیکن خالد احمد صاحب نے سیاست پہ بھی بہت لکھا. مگر اور زبانوں پہ تو کیا بات ہے. مگر پھر آخری انتظار صاحب تھے جنہوں نے ڈان میں کچھ عرصے انگریزی میں کچھ عرصے نہیں, خاصے عرصے لکھا. تو اب میرا خیال ہے کہ ادب پر پابندی سے لکھنے والا, میں اور چیزوں پہ بھی لکھتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ادب پہ لکھوں, اور پہ بھی لکھتا ہوں, لیکن اس کا بیشتر حصہ پاکستان کے ہی ادیبوں شاعروں سے متعلق ہوتا ہے. تو وہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا اس وقت, ایک کمی ہے. تو وہ لوگوں کا, وہ ایک پاکستان کے بارے میں کچھ اور لوگ جو اردو یا پاکستان کی دیگر قومی زبانیں نہیں بول سکتے, تو وہ ان تک پہنچتا ہے وہ کالم. ہمارے ہاں جو اس وقت پاکستان میں ادب کا کی ریلیونس کا سوال ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ شوبز کے ساتھ کہیں مختلف تو نہیں ہو گیا. یہ ہمیشہ سے رہا ہے, جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے, فلم ایجاد ہوئی ہے, ٹی وی ایجاد ہوا ہے اس کے بعد 1926 میں غالباً, اور ٹرن آف دا سینچری, ٹرن بٹوین دا 19th ٹورڈز دی اینڈ آف دا 19th اینڈ ارلی 20th سینچری. 26 میں ہمارے یہاں ریڈیو آیا تھا, آ گیا تھا. تو 64 میں ٹی وی آیا. ٹیلی ویژن ہمارے یہاں بعد میں آیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایجاد تو ہو گیا تھا نا وہاں بھی 53 میں. اچھا 53 فرسٹ. اچھا, تو لیکن فلم آ گئی تھی. ہاں فلم آ گئی تھی, تو مطلب چلتی پھرتی تصویر آ گئی تھی. تو ایک ربط تو اس میں رہا ہے, چونکہ دیکھیے آپ اگر اپنے فلمی پورا ایک سفر دیکھیں تو اس فلمی سفر میں یا پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کے سفر میں کتنے بڑے بڑے ادیب جس جگہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی وی لاہور میں, کیسے کیسے نامور لوگ, کیسے کیسے لکھنے والے حصہ بنے نا. تو انہوں نے پلیز لکھے, جو لوگ افسانے لکھتے تھے, کہانیاں لکھتے تھے, ڈرامے الگ سے لکھا کرتے تھے جو صرف چھپتے تھے یا سٹیج پہ پرفارم ہوتے تھے, وہ ٹی وی کے لیے لکھے گئے. تو وہ ایک کنیکشن تو ہے, میں اس سے کوئی اتنا خاص پریشان نہیں ہوتا, چونکہ دیکھیں ایک وقتی طور پر ہر عشرے میں 5-10 سال میں کچھ نام ابھرتے ہیں اور وہ بہت ہی ایک ان کا ایک فیسنیشن ہوتا ہے, گلیمر ہوتا ہے, ایک خاص طرح کی پرفارمنسز ہوتی ہیں, پھر وہ مٹ جاتے ہیں. یہ بہت سے نام میں اور آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, اب لینا نہیں چاہیے نام, جو اس وقت کیا تھے, پھر یکدم وہ تو جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. طرح سے ہوتا ہے بھائی, کچھ لوگ ایک خاص عہد میں بہت بلند اپنی ان کی نمود ہوتی ہے, پھر مٹ بھی جاتے ہیں, اور کچھ کو اگنور کیا گیا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ جیسے ان کی برت ہوتی ہے. وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں اس نے کہا تھا, لیکن وہ کوکتو نے کہا تھا نا, کانسپریسی آف سائلنس ہوتی ہے. یس. تو ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے لکھنے والے کا یا بڑے فنکار کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. یہ تو دور کی مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ مجھے وجاہت مسعود صاحب, آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آپ غزل جو ہے وہ سب استادوں کی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے, ان کو نذرانے کے طور پہ لکھتے ہیں. یہ تنقید ہے نا غزل پہ. ہاں جی, بالکل جائز ہے, آپ نے پڑھی ہے نا وہ, اور آپ نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ نظم کا بھی کر دیا. اب کوئی ایسے ہمارے لکھنے والے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن پہ بات آپ سوچ لیتے ہیں کہ یعنی کچھ ہمارے جو دوست تنقید لکھتے ہیں, بات کرنی ہے یہی 4 نام, کینونائزیشن کا جو کام ہے وہ 4 نام. مختار صدیقی کا نام نہیں لیا جائے گا, حفیظ ہوشیارپوری کا نام نہیں لیا جائے گا. بھائی لاہور, کراچی سے لاہور تک پہنچنے میں اسد محمد خان صاحب کو نصف صدی لگ گیا. اور تکلیف کی بات یہ کہ نیر مسعود لکھنؤ سے لاہور, ان کا کام, ان کو بھی اتنا وقت لگا. پہلے نہیں ان کا, لیکن پہلے پہنچ گیا, اور اسد محمد خان بعد میں پہنچا. اسد محمد خان صاحب بعد میں پہنچے, یعنی ان کا جو ادبی کام ہے, ڈرامے تو ان کے پورے پاکستان میں ہی دیکھے جاتے تھے. لیکن یہ افسوس کہ ایک اور بھی بات ہے وجاہت, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو اس میں تکلیف دہ بات ہے, جو میں بہت, آپ نے کہا شاعروں ادیبوں سے مل کے کیا محسوس ہوتا ہے.
آپ نے تو اورینٹ آکسیڈنٹ کی بات کی, میں ملک کے اندر دیکھیے کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت. یعنی ہم لاہور میں بیٹھ کے گیبریل گارسیا مارکیز پہ, مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جو فضیلت ہے اور آپ اس پر کتنی اس وقت 1 گھنٹے کی گفتگو کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے کی بھی گفتگو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت پختونخوا میں کیا شاعری ہو رہی ہے جی, آپ کے علم میں تو ہوگا اور وجوہات کے بنا پر, لیکن عام طور پہ یا پنجاب میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کا سندھ میں اطلاع نہیں ہے, پختونخوا میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کی سندھ میں اطلاع نہیں ہے, بلوچستان میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کی پنجاب میں کشمیر میں کسی کو خبر نہیں ہے. تو ہمیں یہ کام بھی میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. جو آپ نے ادبی میلوں کی بات کی اس میں میرا کوئی اتنا بنیادی تنظیمی کردار نہیں رہا, یہ ایک غلط فہمی بہت رہی ہے. مجھ سے مشورہ ضرور 2-3 لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں کہ بھائی کون سی کتاب آپ سمجھتے ہیں آپ کے مطالعے میں آئی, کیونکہ میں مسلسل کتابوں اور مصنفین کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں تو ہمیں بتا دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ تنقید اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ نئے چہرے اس میں آنے چاہیے, لیکن کوئی 10 سال 15 سال 5 سال, یعنی کراچی میں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کاؤنسل سے یہ معاملہ شروع ہوا, اور احمد شاہ صاحب کی اور آرٹس کاؤنسل کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر زبان کے ادیب, اس کا نام اردو کانفرنس ہے لیکن اٹس اے ملٹی لنگول کانفرنس, اور بہت ہی اچھا. اور پھر اسی طرح او یو پی نے کراچی جو امینہ سید آپا امینہ سید اور آصف فروخی نے وہ شروع کیا, جو سلسلہ اب بھی جاری ہے. لیکن اسلام آباد میں 8-10 سال ہوئے ہیں جس میں 2-3 سال کووڈ میں ہوا ہی نہیں فیسٹیول, فلڈس کی وجہ سے ایک دفعہ نہیں ہوا فیسٹیول. لاہور میں بھی اب 12-13 سال جب آپ غالباً ہو گئے. کراچی یا لاہور یا اسلام آباد میں نوجوانوں کو جو جوش و خروش ہوتا ہے, جوش و خروش, لیکن اور شہروں میں بھی ہمارے شروع ہو گئے. جی ہاں, فیصل آباد میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, سرگودا میں, گجرات میں, سکھر میں, حیدرآباد میں, گوادر میں. گوادر کے فیسٹیول پر وجاہت میں ایک مرتبہ گیا ہوں جی, اور کام کی وجہ سے یا مصروفیات کی بنا پر میں دوبارہ نہیں جا پایا. لیکن 2 دن میں ایک چھوٹی سی جگہ میں ہوتا ہے, اس میں ایک وقت میں ایک ہی سیشن عام طور پہ ہوتا ہے. کم از کم 1500 سے 2000 لوگ تھے اس اسکول کے میدان میں, درختوں پہ دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے. جب مشاعرہ تھا اردو اور بلوچی کا ذو لسانی مشاعرہ تھا, اور اگلے دن جو کلوزنگ سیریمنی تھی اس پہ منتظمین نے بتایا کہ 14-14.5 لاکھ کی کتب فروخت ہوئی ہیں گوادر جیسے چھوٹے سے شہر میں. تربت سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن یہ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اصل میں جو انگلش سپیکنگ پاکستانیز ہیں ان کو بہت کم علم ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں مفصلات میں کیا طول و عرض میں پاکستان کے, میں تو مضافات اور مفصلات انہیں نہیں سمجھتا. حالانکہ میں نے منی نیازی کا آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں شعر سنایا تھا, بڑے شہروں سے لے کے چھوٹے شہروں تک, لیکن جو پورا تضادات تو بہت ہیں. تو اس میں لیکن پورے پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈیزائر ہے, ایک ایپیٹائٹ ہے, ایک اس کی ایک تو ہے, تو اس کو ہمیں کلٹیویٹ مزید کرنا چاہیے. اس طرح کے میلے اور کرنے چاہیے, اور جو لوگ معترض ہیں وہ اپنے میلے منعقد کریں اور ضرور کریں. اور چونکہ میں نے دیکھا یہ کہ بعض دوست ہمارے ناراض ہوتے ہیں اگلے میلے میں, جب ان کو دعوت نامہ آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی مطلب چیزیں ہیں, ہم سب میں مسائل ہوتے ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں سارے. فنکار کی معصومیت بھی تو ہوتی ہے, فنکار کی معصومیت ہوتی ہے. لیکن آخری سوال جی, آپ خود شاعر ہیں اور کیا اعلیٰ شعر کہتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے ہم عصروں میں, چونکہ ہم عصر کی اس کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کون سے نام لیں گے؟ نہیں, میرے لیے تو بالکل مشکل نہیں ہے تسلیم کرنا. مطلب میں تو صرف آپ کو اپنی دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کون کتنا بڑا ہے. فہرست سازی میں یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اکثر کوئی نام رہ جاتا ہے, کوئی اس وقت تو وہ ناراض ہو جائے گا. اچھا, وہ اس وقت جو ذہن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھ رہے ہیں لوگ, جن کو ہمیں چاہے ان کے سماجی رویے ہم سے مختلف ہوں, چاہے ان کے سیاسی خیالات ہم سے مختلف ہوں, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے اپنی اس تحریر کی پسند ناپسند کی بنیاد پر. تو میرے نزدیک ناول تو ہمارا ہمیشہ سے کمزور رہا ہے, یعنی کمزور اس سینس میں رہا ہے کہ کم رہا ہے. یعنی اب اس میں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ طاہرہ اقبال بہت اچھا لکھتی ہیں, بہت اچھا, اور جو حمید شاہد اچھا لکھتے ہیں, افسانے خاص طور پہ,
ڈاکٹر نجیبہ عارف اور ہمارے جو رفاقت حیات صاحب نے ابھی بڑی ایک عمدہ کتاب آئی ہے, محمود الحسن نان فکشن ہمارے دوست ہیں, وہ جو ان کی شمس الرحمان فاروقی صاحب کے بارے میں ابھی میرے زیر مطالعہ رہی ہے کتاب, اور اس سے پہلے مختصر سی کتب ہیں, ایک لاہور کے بارے میں اور انذار صاحب کے بارے میں, تو وہ نثر نان فکشن بھی ہے. اچھا کاشف رضا خود لکھتے بھی اچھا ہیں, مترجم بھی اچھے ہیں. ثروت زہرا بہت اچھی شاعرہ ہیں. علی اکبر ناطق فکشن کا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہم نام ہے, لکھتے سنجیدگی سے ہیں, بہت سنجیدگی سے لکھتے ہیں, اور شاعر بھی اچھے ہیں, یعنی کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ناصر عباس نییر کی میں سمجھتا ہوں تذکرہ ہونا چاہیے, ضیاء الحسن صاحب کا تذکرہ ہونا چاہیے, تنظیم الفردوس صاحبہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. ضیاء الحسن اور ناصر عباس نییر ہمارے پروگرام کو عزت بخش چکے. اچھا, بہت اچھی بات. رضی الدین رضی صاحب, شاکر حسین شاکر صاحب, مطلب قمر رضا شہزاد صاحب, مطلب اتنے نام ہیں, عباس تابش صاحب, مطلب بہت نام ہیں. تو ناموں کی فہرست بنانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, اور کالم نگاری میں بھی ایک بات میرے رہتی ہے دھیان میں کہ کالم کو فہرست نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کچھ نام, اچھا جو ملک سے باہر ہیں وہ ہم سے, ہم انہیں آپا کہتے ہیں, بڑی ہیں ہم سے, لیکن شاہدہ حسن, نسیم سید اور عشرت آفرین کیا باکمال لوگ کہہ رہی. اچھا, اسی طرح جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح حیران کن طور پہ ان لوگوں میں, اور اس پہ ہم احمد مشتاق صاحب کو بھی شامل ہیں. احمد مشتاق صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں, اور پھر بزرگ ہیں, لیکن وہ اس میں ہوا کیا ہے کہ تعلق اور بھی ہے. 30 برس امریکہ میں رہنے کے بعد اکرام اللہ صاحب بھی ہے, اکرام اللہ صاحب, تو اور اسد محمد خان صاحب, مطلب بے شمار. ہمارے ظفر اقبال صاحب ہیں, اور یہ تو ہم صرف اردو کے ادیب و شاعروں کے نام لے رہے ہیں. ابھی تو ہم نے پاکستان کی سرائکی, سندھی, بلوچی اور زبانوں پہ گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ جو کہنا ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ کہنا کہ جی کچھ ہو نہیں رہا, یہ لا علمی پہ آپ دلالت کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں. ہمارے بلکہ بڑے اچھے دوست ہیں, میں نے ان سے, احمد رشید صاحب یہاں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی اب یہاں ہو رہا ہے وہ انگریزی میں ہو رہا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ احمد بھائی آپ پڑھتے انگریزی ہیں. ایک پرانی بات ہے, کئی سال پہلے وہ LLF پہ یا KLF پہ ملے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, یہاں جو ہے بہت زبانوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ترجمے کی کمی ہے اور آپس میں رابطے کی کمی ہے. یہ کام اکیڈمی آف لیٹرز ٹائپ کے اداروں کا ہے, ادبی انجمنوں کے کام ہیں. یہ جو آپ فرما رہے تھے تو اس سے میرے لگا کہ مصرع یاد آ گیا, بارشیں ہوں گی صفحے ہستی سے مٹ جائے گی دھول, اور گہرے سرخ پھول جب کھلیں گے تب ملیں گے. شیخ حجاز نے کہا تھا. کیا بات. اب شیخ حجاز کو رخصت ہوئے 28-27 برس ہو گئے, 1997 میں مارچ میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بھائی لوگ لکھیں گے, لوگ بات بھی کریں گے, ان پہ تنقید بھی کی جائے گی. ہمارا دوست حسن درس بہت اچھا شاعر تھا, وہ بھی جوان مر گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھی کا بہت اچھا شاعر تھا, اور اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے تو حدود قائم کرنا بہت مشکل ہے, لیکن حارث خلیق میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ہمارے پروگرام سدرنگ کی جو پوری ٹیم ہے اس کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار. آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا, اور ہم نے آپ سے کچھ جواہر تو آج حاصل کیے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سدرنگ میں یہ ہماری دوسری نشست تھی. پاکستان کے ممتاز دانشور, ادیب, شاعر, صحافی, انسانی حقوق کے رہنما, انسانی ترقی کے علمبردار محترم جناب حارث خلیق کے ساتھ. اگلے پروگرام میں پھر ایسی ہی کسی پہلودار شخصیت سے ملیں گے. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.